अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आपकी एंकर, आपकी मेज़बान। आपके साथ सुबह सुबह मेरी आपकी मुलाकात होती है और ख़ास तौर पे जुमे वाले दिन एक स्पेशल अंदाज से आपसे मुलाकात होती है, एक ख़ास अंदाज से जो है वो आपसे बात होती है, क्योंकि जुमे वाले दिन ख़ास तौर पे हम सिर्फ इस्लामिक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने सोशल इश्यूज़ को इस्लाम से रिलेट करते हुए आपको बताएं कि हम जो आज अपनी ज़िंदगी में इतने परेशान हैं, इतनी ज़्यादा तनाव आ चुका है, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, हमारे अंदर मुख्तलिफ़ कैफ़ियत ने जो है वो जन्म ले लिया है, अच्छी वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या हमारे इस्लाम में हमें सिखाया क्या था, इस्लाम ने हमें बताया क्या और हम वो सीख क्यों नहीं पाए? आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। मेरा टॉपिक है, आपका टॉपिक है, हम सब का टॉपिक है। हम सब के अंदर वो एक शख्स मौजूद है जो किसी से भी इख्तलाफ राय रख सकता है। मैं किसी से भी इख्तलाफ कर सकती हूँ कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, आप किसी से भी इख्तलाफ रख सकते हैं कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई। ये एक ऐसी ख़ुद इरादी क़ुव्वत है जिसको आप हर जगह पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के कुछ फ़राइज़ हैं, इसको इस्तेमाल करने के कुछ तरीक़ेकार हैं जो हमें इस्लाम समझाता है, जो हमें नबी आखिर-उज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं, जो हमें सहाबा इकराम से मिलते हैं, जो हमें पीरान पीर दस्तगीर अम्बिया औलिया इकराम से मिलते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने अडॉप्ट की। क़ुव्वत बर्दाश्त की भी बात हो और अगर किसी से इख्तलाफ हो तो उस वक्त में आपने वो इख्तलाफ कैसे करना है। आजकल तो एक बड़ा मज़ेदार जो है वो परहैप्स भी बना हुआ है और इस पर सारे बात भी कर रहे हैं कि आजकल के दौर में किसी से बहस ना करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो कह दो कि हाथी उड़ता है। तो ये दौर आ चुका है, लोग अब इस नौबत तक जो है वो जा पहुँचे हैं कि आप किसी से भी जो है वो बहस और मुबाहिसे में पड़े ही ना, कि वो शख्स जो है वो आपकी तज़लील करे या आपको बेइज्जत करे। तो आज हमने बात करनी है इसी मौजू पर। इस पर बात करने के लिए हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही काबिल, माशाल्लाह आप उन्हें पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखते और सुनते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए हमने उन्हें दोबारा बुलाया। प्रोफेसर अहमद साहब हमारे साथ यहाँ पर जो है वो अहमद ताहिर साहब मौजूद हैं, तो मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाइए। ठीक है, मैं भी ठीक ठाक, करम अल्लाह की ज़ात का। प्रोफेसर साहब, हमेशा हम सोशल इशू को इस्लाम से रिलेट करते हुए आप बात करते हैं और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से इस्लाम के उस पहलू को जोड़ते हैं। तो यहाँ जो क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई, यहाँ जो हम अगर किसी से हमें कोई इख्तलाफ हो, कोई इख्तलाफ राय रखता हो, तो क्या हुक्म क्या है कि चलना कैसे है और बात कैसे करनी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत मौजू का इंतखाब किया गया है। इख्तलाफ राय का जो वजूद है ये एक फितरी अमर है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसान पाए जाते हैं उनका तजर्बा है, उनकी उम्र है, उनका मुशाहदा है, इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। एक बाप होता है और उसी की औलाद होती है, बेटे बेटियां, बड़े भाई छोटा भाई, छोटी बहन बड़ी भाई, उनकी लाइकनेस का फ़र्क होता है। इख्तलाफ राय घर से शुरू हो जाता है, घर से होता है। बिल्कुल ऐसे आप नाश्ते में देखते हैं कि मामा मैंने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बिल्कुल मामा मैंने ये वेजिटेबल नहीं खानी, बिल्कुल। तो भाई ये एक नेचुरल फिनोमेना है, बिल्कुल सही। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जिबिल्लत में रख दिया गया है, ये हमारी फितरत का, हमारी नेचर का हिस्सा है। जब हम इस बात को सीख लेंगे और हम अख्ज़ कर लेंगे और ये बात हम तय कर लेंगे, मैं और हम सब, कि यार इख्तिलाफ का हर एक को हक है, बिल्कुल हक है, और हमें एज ए इंसान, हाँ, इज्तिमाई जिंदगी में भी जी और इनफरादी सतह पर भी बिल्कुल ऐसे ये बात अपने जहन में, दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि जैसे मैं एक बात का इजहार कर रहा हूँ, जैसे मुझे बोलने का हक है तो दूसरे को भी हक है। बिल्कुल सही। मेरी एक सोच है, बिल्कुल सही, मेरी एक थिंकिंग है, हाँ, तो भाई दूसरे की भी थिंकिंग है, दूसरे की भी थिंकिंग है, उसको भी सोचने का, उसके भी अफकार हैं, उसको भी सोचने का अल्लाह ने हक दिया है। बिल्कुल। तो ये तो मुमकिन नहीं है। आज दुनिया में कहते हैं 7 अरब से ज्यादा लोग रह रहे हैं, सही, उसमें कलर का इख्तलाफ है, कबाइल का इख्तलाफ है, जुबान का इख्तलाफ है, जातों का है, हर तरह से। एक गांव में, एक शहर में आप देखते हैं कई जातें हैं, कई लेवल्स बना दिए हमने, स्टैंडर्ड सेट कर दिए, ये गरीब आदमी है, लिहाजा ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि आप ऐसा सिस्टम लॉन्च कर दें कि भाई कल से ऐसा होगा, जब लोग उठेंगे ना तो फिक्री लिहाज से वो एक हो जाए।
صحیح, ایسا ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. تو یہ ایک فطری فینومینا ہے, نیچرل, یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام اچھا, ہر انسان کائنات کو حق بھی دے دیا گیا نا کہ اگر تمہیں کسی سے اختلاف ہے تو تم کہہ سکتے ہو, لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ آج کے دور میں جو ہم ایک دوسرے کو کھانے کو پڑ رہے ہیں کہ جو غصے کا وہ لیول آ جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چیزیں کھینچ کے مار رہے ہیں, آئے دن ہمیں یہ نظارے جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. قوت برداشت ختم ہو گئی لوگوں میں سے کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے جو اختلاف رائے تھا وہ ایک ایسے اختلاف میں, ایک ایسی دشمنی میں تبدیل ہو گیا کہ جس کو دور کرنے کے لیے شاید کوئی بھی میدان میں اترتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اگر میں میدان میں اترا یا میں نے اس پہ کوئی بات کر دی تو یہ سارا کا سارا بلیم میری اپنی ذات پر نہ آ جائے. تو ڈاکٹر صاحب, آج جو یہ ڈر اور خوف ہر شخص کے دل میں ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کر رہا ہے کرنے دو. کسی کی لڑائی ہو رہی ہوگی, کوئی جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں جاتا کہ لو میں نے اگر کہہ دیا کہ تم غلط کر رہے ہو تو جس کو میں نے یہ کہا وہ میرے سر ہو جاتا ہے. اور آج کل ایسا ہوتا ہے, لڑائی میں کوئی کود پڑے اور یہ کہہ دے کہ آپ غلط ہیں تو وہ اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے. تو یہ وہ اسے چھوڑ کے جو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, یہ کیا ہے, ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے, ایک تو ہے اختلاف, بالکل ٹھیک, ایک ہے خلاف ہونا. صحیح صحیح. تو اسلام میں یہ سکھاتا ہے کہ اختلاف کا حق ہر ایک شخص کو بائے برتھ حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا, بائے برتھ. ٹھیک ہے, اس کی اللہ نے زبان دی اس کو, بالکل, اس کو نطق کا, اس کو حیوان ناطق بنایا ہے, زبان دی ہے, بولنے کا حق ہے. صحیح. تو لہٰذا اسلام میں یہ سکھاتا ہے کہ بھی اختلاف کرو مگر اس بنیاد پر خلاف نہ ہو جاؤ, دشمنی نہ پیدا کرو. میں نے یہ بات کی ہے تو آپ نے یہ بات کیوں کی تھی, آپ واقعی اصل نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. اب قرآن پاک کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس سوشل ایسپیکٹ کو ڈسکس کیا ہے, اور ہمیں گائیڈ لائن دی ہے اور ایک نصاب زندگی دیا ہے. میں چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ الروم ہے اور آیت نمبر 32 میں خالق کائنات نے یہی بات بتائی کہ فرقہ بازی نہ کرو, فرقے نہ ہو جاؤ. صحیح. اختلاف کی بنیاد پر ایک شخص نے رائے دی اور اس نے وہ رائے دے دی, تیسرے نے وہ رائے دے دی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا آپ یہ نہ کرو تَفَرَّقُوا. کہ اس بنیاد پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ اختلاف رائے ہے تو یہ فلاں گروپ ہے, تفرقے میں نہ پڑو, کاٹ نہ دو, اسے اپنا لگ نہ سمجھو. اب آئیے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارحون. فرمایا ان یہود و نصارہ میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. صحیح صحیح. یعنی ایز اے امت مسلمہ ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے, سمجھائی جا رہی ہے. لوگوں کے پاسٹ میں ہو چکا ہوا ہے, زمانہ ماضی میں قوم آئی تھی, یہود بھی آئے, نصارہ بھی آئے, یہ جو لوگ پہلے ہو چکے ہیں ان سے غلطی ہو گئی تھی. صحیح بات ہے. انہوں نے اپنے سوشل لائف میں, اپنی سماج میں, اپنی سوسائٹی میں اس بات کو ہوا دے دی اور اسی بنیاد پر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو لہٰذا اے امت مسلمہ, اے امت مصطفی, آپ لوگوں نے نہیں کرنا. فرمایا کل حزب بما لدیہم فارحون, اور وہ اتنا ان کا ضمیر مردہ ہو گیا کہ وہ فرقے ہو کر بھی خوش تھے, حالانکہ ان میں اتنا بھی بگاڑ آ چکا تھا کہ ان کا اتفاق, ان کی یونٹی, ان کی انٹیگریٹی, ہر چیز ختم ہو چکی تھی. مگر وہ ٹکڑے ہو کر بھی وہ اپنی طاقت کھو چکے تھے, اس کے باوجود فارحون, وہ خوش تھے, وہ راحت میں نہ رہے تھے. ان کو احساس ہی نہیں, انہیں احساس تک نہیں. یعنی کارواں کے دل سے احساس زیاں بھی جاتا تھا. اسی طرح اسی چیز کو خالق کائنات نے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں بھی بہت خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے. فرمایا اختلاف کی وجہ سے کوئی کسی سے اختلاف رائے کر رہا ہے تو فرمایا اس بنیاد پر آپس میں مت لڑنا. ہاں, لڑائی نہ شروع کر دینا کہ اس نے کتاب میں یہ لکھ دیا, میں نے یہ لکھا تھا, میں نے کیمرے کے سامنے یہ کہہ دیا, میں نے یہ پوسٹ لگائی تھی, اس نے یہ کمنٹ دے دیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ.
प्रोफेसर साहब, ये जो आयत आपने पढ़ी है, मैं चाहूँगी कि इसके तर्जुमे को आप जो है हमें तफसीलन जो है वो समझाएं, क्योंकि आज का जो ये दौर है इसमें हम इस्लाम को नहीं समझा सकते। हमने इसमें सोशल इश्यूज़ के थ्रू जो इस्लाम हमारा आज भी ज़िंदा है और हमें क्या समझा रहा है वो हमें समझना ज़रूरी है कि हमारी जो आज क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई, जो माशरे में डिप्रेशन आ गया, जो हंसी मजाक ख़त्म हो गया और हमने उस हंसी मजाक को जो है दूसरे की तज़लील में कन्वर्ट कर दिया, ये चीज़ें भी हम जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो इख्तलाफ राय की बात हो रही है उस पर बाकायदा तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयतें फरमाई हैं और वो आयतें और उनके तर्जुमे जो है वो साबित करते हैं कि हमें कैसे चलना है। इख्तलाफ करो ज़रूरी है, इख्तलाफ कर सकता है, हर बंदा कर सकता है, लेकिन मैं सही हूँ तुम गलत हो, इस चीज़ पे अड़ के जो है वो किसी के खिलाफ हो जाना ये गलत है। तो मैं चाहूँगी कि इसकी आप ज़रा तफसील बयान करें। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की सूरह नफाल की, तो अल्लाह ताला कितनी खूबसूरत पैरा में हमें ये तालीम फरमा रहा है। फरमाया वला तनाज़ाउ, मुतनाज़ा से फरमाया लोगों इख्तलाफ राय की बिना पर आपस में इख्तलाफ ना करो, सही, फतफशलू, तो होगा क्या? फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो बुज़दिल हो जाओगे। सही, तुम्हारे अंदर जो बहादुरी है, जो जुर्रत है, जो कुव्वत ईमानी है वो खत्म हो जाएगा। और क्या होगा? वतज़हबा रीहुकुम, और इससे तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सही, वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा ईमान और जज्बे की बुनियाद पर काफिरों के दिलों में जो धाक बिठाई है तुम्हारी, वो तुम्हारा जो रोब डाल दिया था कि इनके अंदर कुव्वत ईमानी है, ये अल्लाह के शेर हैं, ये जहां जाते हैं ये ईमान की जो है वो दौलत की बुनियाद पर ये छा जाते हैं, ये गालिब आ जाते हैं, ये मगलूब नहीं होते। फरमाया अगर तुम इख्तलाफ राय की बुनियाद पर एक दूसरे को काटोगे, मारोगे, गर्दनें काटोगे, तो फरमाया ये तो दो इसके नताइज बरामद होंगे, एक बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी यूनिटी, तुम्हारा इत्तेहाद, तुम्हारी कुव्वत, तुम्हारी खत्म हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप जिससे आपने इख्तलाफ राय किया वो आपकी बात तब तक तो सुनेगा जब तक आप उसे ये कह रहे हैं कि नहीं आप ये देखिए कि यहाँ आप गलत हैं और यहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ, तो आप इसको भी जरा पॉइंट को शामिल कर लें, हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकल आए। अब बात करने का ये भी अंदाज है और बात करने का, इख्तलाफ राय करने का ये अंदाज है जो आजकल हमने अडॉप्ट कर लिया है कि नहीं आप तो क्या ही गलत रहे हैं, ये तो बात ठीक है ही नहीं। ये बातें हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों में आ चुकी हैं कि वो अड़ जाते हैं इस बात पे, ये सोचते समझते हुए कि इस्लाम में हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हमने किसी चीज़ पे अड़ जाना है और मुखालिफ हो जाना है, खिलाफ हो जाना है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा इसका क्या मतलब, हम कैसे लोगों को समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? अपनी कोशिश तो बंदा जारी रखता है, लेकिन किस समझना ना समझना तो बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो इस बात को समझना चाहता है या नहीं समझना चाहता है, या सिर्फ इख्तलाफ राय रखनी है तो बस मैं ठीक हूँ और दूसरा बंदा गलत है। यहाँ गलत हो जाती है बात। हर एक इंसान का ना किसी भी चीज को परखने का, देखने का वो तरीका कार डिफरेंट है। अगर ये गिलास में पानी है तो मैं देखूंगा, मैं कहूंगा यार ये आधा खाली है, और अगर ये मैं कहूँ आधा भरा हुआ है, हाँ, तो दोनों सूरतों में आपकी अपनी मर्जी है ना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब ये कह रहा है आधा खाली है, तो भाई वो गलत कब कह रहा है? गलत कब कह रहा है? तो मैं कह रहा हूँ आधा भरा हुआ है, हाँ, तो ये भी नहीं है, तो ये गलत। इसी तरह कहते हैं ना, किसी नौजवान ने सवाल किया, किसी ये कहने की बात है ना, और समझने की बात है। यही हमें उस्ताद को, प्रोफेसर को, एक लेक्चरर को, एक मुबल्लिग को, एक लिखारी को चीजों को इस तरह प्रमोट करना चाहिए, और माँ बाप को बच्चों की अपब्रिंगिंग और परवरिश के दिनों में इस बात को सिखाना और प्रमोट करना चाहिए। कहते हैं किसी स्कॉलर ने सवाल, किसी बच्चे नौजवान ने सवाल किया कि सर मैं तो परेशान हूँ कि ये हमारे यहाँ एक मसलक ये कह रहा है कि आमीन ऊंची को, कोई कह रहा है आस्था को, कोई रफ़ा इदान कर रहा है, इमाम अबू हनीफा ये कह रहे हैं, इमाम जो है अहमद बिन हम्बल ये कह रहे हैं, इमाम शाफी ये कह रहे हैं। तो आपने फरमाया कोई बात नहीं बेटे, रास्ता एक है, इस्लाम मंजिल, और इमाम जो हाकिम है या इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया आप भी इधर आ जाओ, इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं तुम भी इधर आ जाओ, यानी एक रास्ता है और चार रास्तों से जिस तरफ से चलकर आओगे इस्लाम पर पहुंच जाओगे। बस बात असल में ये क्या है, ये हमारे मसाले, ये इख्तलाफात, ये क्या होता है, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। हाँ। ये मेरी बात है, उसकी बात है। अगर मैं और हम सब बीइंग एक सोसाइटी का मेंबर होने के नाते ये बात दिलो दिमाग में डाल लें कि भाई हर एक शख्स को राइट है, हाँ, तो फिर मैं समझता हूं कि फिर कहीं जो है वो आपस में जो ये वजह तनाजा नहीं बन सकता। सही। आप इसी तरह
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ہمیں سکھائی ہے کہ لوگوں یہ فطرت انسانی ہے، بالکل صحیح، یہ جبلی فطرت ہے کہ میں نے تمہارے دماغ میں تمہاری طبیعتوں میں ایک اختلاف رکھ دیا ہے، اور فرمایا لوگوں اگر بقا چاہتے ہو، انسانیت کی بقا وہ وحدت میں ہے، اور انسانیت کا مٹ جانا باقی نہ رہنا وہ اختلاف میں ہے۔ صحیح بات، یہ کس طرح بات بتائی؟ یہ سورہ انعام ورس نمبر 159 ہے، 159 نمبر آیت میں خلق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، فرمایا بے شک جنہوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، جی آپ کسی چیز میں ان کے ذمہ دار نہیں ہے، یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ بالکل، فرمایا اے پیارے پیغمبر یہ جو آپ دیکھتے ہیں اختلاف ہے، آپ بس وحدت کی بات کرتے جائیں، وحدت کی بات اختلاف کی بات سمجھیں۔ اور میرے پیارے آقا نے بڑی خوبصورت صلی اللہ علیہ بات وسلم بتائی، فرمایا اختلاف امتی رحمتن، فرمایا لوگوں اختلاف کو غلط نہ سمجھنا، ہاں اختلاف یہ رحمت ہے، رحمت ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کریٹیوٹی آتی ہے، بالکل صحیح، کریشن آتی ہے، کریشن آتی ہے۔ لوگوں ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں پروفیسر صاحب، ہم تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے فوری بعد جو ہے واپس آپ کی اسی بات سے جو ہے وہ ہم دوبارہ سے جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ جوائن کیا آپ کو، پروگرام ہے کوہ نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ پروگرام میں بات ہو رہی ہے آج اختلاف رائے کے حوالے سے کہ اختلاف کرنا ہر انسان کا حق ہے، لیکن اس اختلاف کو خلاف ہو جانا، اس اختلاف میں خلاف ہو جانا، ایسا اسلام نے ہمیں نہیں بتایا، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے، خاص پروگرام ہے، اسی وجہ سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ سوشل ایشوز کو اکارڈنگ ٹو اسلام آپ کے سامنے جو ہے پریزنٹ کیا جائے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہماری زندگیوں میں کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہم کہاں غلط ہیں اور ہمیں صحیح کیا کرنا ہے۔ تو پروفیسر محمد احمد صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور سر میں چاہوں گی آپ وہیں سے بات کا سٹارٹ کریں جہاں سے آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا تھا۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اختلاف رائے یہ بعض اوقات، اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اختلاف کی دو قسمیں ہیں، جی، ایک ہے اختلاف مقبول، ٹھیک ہو گیا، اور ایک ہے اختلاف مذموم۔ اچھا، اسلام جو ہے بلکہ وہ بعض مقامات پر ہمیں ترغیب دیتا ہے اختلاف مقبول کو پروموٹ کیا جائے، ٹھیک، ایسا کلچر جو ہے وہ جو ہے کریٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کی جو فکری جو زاویے ہیں دیکھنے کے، سوچنے کے، جو مفکرین ہیں، جو تھنکرز ہیں، جو مختلف چیزوں کو مختلف اینگل سے، زاویوں سے دیکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اچھا، ایک بڑی خوبصورت بات پروفیسر صاحب میرے ذہن میں یہاں آئی کہ ہم اپنے جو مخالف ہوتے ہیں نا، یا اپنے جو دشمن ہوتے ہیں، وہ جب ہمیں کوئی بات پوائنٹ آؤٹ کروا رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس کی بات نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا مخالف ہے، یہ کیا صحیح بات کرے گا، لیکن وہ جو مخالف اور وہ جو دشمن ہے نا، وہ چن کے آپ کی اس خامی کی نشاندہی کرتا ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس پہ پوری ریسرچ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے مخالف اور اپنے دشمن کی اس بات کو سن لینا کہ جو وہ کہہ رہا ہے اور اس کو اپنے اندر سے نکال دیں، تو آپ یقین کریں کوئی دشمن، کوئی مخالف آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ مخالفین نکال کے وہی بات لے کے آتے ہیں جو آپ کے اندر ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کیونکہ آپ ایسا سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں۔ کافی دفعہ ہوتا ایسے ہے کہ غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن میجورٹی اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کی اپنی پرسنالٹی میں ہوتی ہے، وہ ایسے ہی مخالفین بھی نہیں ہاتھ اٹھاتے یا زبان چلاتے یا انگلی اٹھاتے کہ بھائی فلانا بندہ جو ہے وہ ہم پر بھی جو ہے وہ وار کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ چن کے وہ بات لے کے آتے ہیں۔ تو اختلاف رائے رکھیں، لیکن اس میں آپ جنگ پہ نہ چالو ہو جائیں کہ میں نے اس سے جنگ کرنی ہے، اس نے مجھے کہا کیوں، میں اس کو جو ہے وہ بیوسٹ کروں، میں اس کو چیزیں کھینچ کے مار دوں، اس کا سر پھاڑ دوں، یہ والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، برداشت کی کیفیت۔ اب دیکھیں ہمارے پروگرامز چلتے ہیں، لوگ اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں، برے کمنٹس بھی کرتے ہیں، چیزیں، اور یہ برداشت کی وہ کیفیت ہے جہاں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ہر بندے کو اختلاف رائے کا حق ہے، کسی کو آپ اچھے لگتے ہیں، کسی کو آپ برے لگتے ہیں، آپ سب کو اچھے کیسے لگ سکتے ہیں؟ یہ تو اپنی اپنی رائے ہے لوگوں کی، تو اس وجہ سے لوگوں کو رائے دینے دیجئے، اختلاف رائے رکھیے لیکن رائے دینے دیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں جو آپ میں ہو،
اور آپ اس کو جو ہے وہ نہ کچھ سمجھ رہے ہوں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کبھی کبھی آپ کے جو ہے وہ خلاف نہیں جا رہی ہوتی، بلکہ آپ کے جو ہے وہ پازیٹیوٹی میں ہی جا رہی ہوتی ہیں. آپ کیا کہیں گے پروفیسر صاحب؟ اختلاف رائے سے میں کہتا ہوں جو مود ٹوٹتا ہے، ہاں، وہ جو تعطل آ جاتا ہے، جو ٹھہراؤ آ جاتا ہے قوموں میں کہ وہ ایک ہی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں کہ باپ دادا اسی جگہ ڈگر پر، میں بھی اسی ڈگر پر، میرے بیٹے بھی. نہیں بھائی، نیا زمانہ آ رہا ہے، نئی دنیا آ رہی ہے، کریشنز ہو رہی ہیں، نئی جو ہے وہ جو ہے دنیا میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف مقبول کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہاں، اختلاف مذموم جس کو قرآن کنڈیم کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، یہ ہے کہ کسی کے اختلاف کی وجہ سے میں اس کو ڈس لائک کروں، میں اس سے متنفر ہو جاؤں، میں اس کو کاٹ کھاؤں، میں اس سے اپنا قطع تعلق کر لوں. وہی والی بات ہے نا کہ کوئی آپ کے بارے میں کوئی کمنٹ کرے یا آپ کو بتائے کہ آپ میں یہ خامی ہے تو آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. بس آپ کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیے. اگر تو تنقید ہے آپ اس کو دیکھیے، اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو خامی ہے تو آپ دور کر لیں، بلکہ آپ یار آپ کو تھینک یو، آپ نے چیز پوائنٹ آؤٹ کی. ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے خلاف لوگ ہوتے ہیں یہی تو آپ کے آگے چلنے کا رستہ ہوتے ہیں، یہی تو آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کی جو ہے صلاحیت آپ میں پیدا کرتے ہیں. تو اگر کسی کے مخالفین ہی نہ ہوں تو اس کا رہنے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ اسی طرح اگر وہ تنقید برائے تنقید کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا سر نے؟ آپ اپنے ڈگر پہ اگر آپ سمجھتے ہیں میں رائٹ پہ ہوں، میں صحیح ڈگر پہ چل رہا ہوں، کرنے دیں جو کر رہے ہیں. تو اگر یہ میرے اندر جذبہ پیدا ہو جائے تو بعض کو کہتے ہیں جی اختلاف رائے کے فوائد پیدا ہوتے ہیں. کس سے لڑیں گے ہم؟ کس سے لڑیں گے؟ کس کو روکیں گے؟ یوں تو پھر ساری دنیا سے بندہ لڑنا شروع ہو جائے. بے شک. تو نہیں روک سکتے. ہماری نجی زندگی میں سمجھتا ہوں گھر میں، فیملی لائف میں، میاں بیوی کے رشتے میں اختلاف رائے ہے، ہوتا ہے، ماں باپ کے رشتے میں اختلاف رائے آ جاتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتے میں اختلاف رائے ہے، دوستوں کے، جہاں آپ کام کر رہے ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، جو چیزیں ہیں، جگہیں ہیں، ایوان ہیں، سب جگہ اختلاف رائے چلتا ہے. انبیاء کرام میں رہا، صحابہ کرام میں ہے، ہر جگہ پر ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو چیز ہوگی اگر ہم اختلاف رائے کو سمجھیں، سمجھ لیں. کہتے ہیں جی اختلاف رائے سے کیا ہوتا ہے، اس کے بڑے فوائد بھی ہیں. سوشل لائف میں کیا فائدہ ہوتا ہے، ذرا 2-3 سنیے گا. کہتے ہیں جی زیر بحث مسئلہ کے نئے پہلو سامنے آتے ہیں. اگر ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے اور اس نے ایک رائے دی ہے، اس نے ایک رائے دی ہے، اس نے کالم لکھ دیا، آرٹیکل لکھ دیا، اس نے وہ لکھ دیا، اس نے وہ لکھ دیا، اس سے کیا ہوگا کہ اس مسئلے پر وہ جو زیر بحث مسئلہ ہے اس کے نئے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں. ممکن ہے وہ میری سوچ میں نہیں تھے، اس کو اللہ نے ذہن میں ڈال دیا. اسی طرح کہتے ہیں کہ تخلیقی فکر میں اضافہ ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ نے ایک بات کی ہے، اس نے دوسری بات کر دی ہے، اس نے ایک اور بات کر دی ہے، تو اس سے کریٹیوٹی بڑھ رہی ہے. اچھا، اسی طرح دوسروں کے نتیجہ فکر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے. بالکل صحیح. اگر میری رائے تھی، میں اپنے دل میں لیے پھرتا تھا، میں نے اظہار رائے نہیں کیا، تو دوسرے فائدہ کیسے حاصل کریں گے؟ صحیح بات ہے. تو لہٰذا یہ بھی بات سمجھ جائیے کہ اس میں ایسا کلچر اگر یہ پروموٹ کر دیا جائے کہ ہر ایک اختلاف رائے کا یہ موقع حاصل ہے، اس کو حق حاصل ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں دوسروں کے افکار سے متمتع ہونے کا موقع ملے گا. پھر کہتے ہیں مسئلہ کے جو مخفی گوشے ہیں، جو ایک لے مین کامن پرسن اس کو اس حد تک نہیں سوچتا، ہر ایک کی سوچنے کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب اس نے اچھا یار میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی اور اس نے یہ بات کر دی. بالکل. تو اس لیے یہ اختلاف رائے کے بہت سارے ہماری نجی زندگی میں، سوشل لائف میں، ہر سطح پر اس کے فوائد بھی مرتب ہو سکتے ہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک شخص انفرادی سطح پر اور ایک قومی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں بھی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کو پازیٹیولی لیا جائے اور مثبت سوچ کے ساتھ اس کو دل و جان سے مان لیا جائے. بالکل ٹھیک. بالکل. تو محسن ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم جس طرح ہم آج کل ڈپریشن کا شکار ہیں اور مارے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، اگر دین کے اس راستے کو اگر ہم اختیار کر لیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ ید اللہ مع الجماعہ. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2166. فرمایا لوگوں کبھی بھی فرقہ نہ ہو جانا. فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت جب تک جڑے ہوئے تب تک ہی آپ کی پاور ہے. اگر تم جڑے رہو گے تو اللہ کی رحمت تمہاری مدد و نصرت کے ساتھ لے کر آئے گی. اور اگر تم اکیلے ہو جاؤ گے
وجہ کیا جی؟ اختلاف رائے ہے. ہاں جی. اور اس نے یہ کہہ دیا, وہ بندہ میرے مطابق سوچتا نہیں, میرے مطابق بات نہیں کرتا, وہ میری تعریف نہیں کرتا, جو میری ٹی سی کرتا ہے وہ مجھے پسند ہے, جو میری نہیں ٹی سی کرے گا, جو میرے اندر جو ہے وہ غلطیاں نکالے گا یا میری جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرائے گا بات, اس سے میں سائڈ پر ہونا شروع ہو جاؤں گی. یہ غلط ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہے, سیکھنا ہے. اس ٹی سی والے ماحول سے نکل آئیں کہ جو بندہ جتنا زیادہ میٹھا بن کے آپ کے ساتھ چل رہا ہے وہ اتنی میٹھی چھری ہے. اس نے آپ کو کسی ٹائم پر آ کر اتنی ہی مٹھاس سے کاٹ دینا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جو کہتے ہیں نا کہ پیٹ کے پیچھے چھرا گھونپنے والی قوم کون سی ہوتی ہے, یہ وہ مٹھاس جن کی زبان پر بہت زیادہ ہوتی ہے نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے منافق ہوتے ہیں اور اوپر سے آپ کی ہر بات ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک سچا اور پکا بندہ ہے تو وہ تو آپ کے منہ پر کہہ دے گا کہ آپ میں یہ غلطی ہے, اس کو تو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا. میری طرح سچ بول بول کے وہ لوگوں کو دشمن بنا لے گا اپنا. لیکن وہی دشمن ایک دن اگر آپ کی کسی اچھائی کو کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے پریزنٹ کر رہے ہوں جہاں پہ آپ کے جو ہے وہ دوست اور مخالف سارے بیٹھے ہوں, اور پھر کوئی دوست آپ کو فون کر کے یہ بتائے کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ تمہارے بارے میں ایک اچھی بات کر رہا تھا, یہ ہے آپ کی جیت. یہ وہ جیت ہے جس کی خوشی انسان کو اس وقت ہوتی ہے جس وقت جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یار میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا, میں نے اختلاف رائے ضرور کیا, بتایا ضرور, لیکن جنگ نہیں کی. میں نے ایک سٹیپ جو ہے وہ بیک کر لیا اور اپنی جو ہے وہ خوش اخلاقی کو قائم رکھا, بد اخلاقی میں اس کو تبدیل نہیں کیا, جس کی وجہ سے میرے دشمنوں نے بھی ہار مان لی اور انہوں نے بھی میری طرف جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا. یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس کو پلان کیجیے اپنی لائف کے لیے اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ورنہ تو پھر لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے. اور پھر ایک سچے بندے کی زندگی دنیا میں اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے کہ جتنی جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ میرے تو اس دنیا میں کام ہی کوئی نہیں ہے, ہر بندہ میرا مخالف ہے. مخالف سب ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں, سب کے مخالف ہوتے ہیں. مخالفوں کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. مخالفوں سے بدتمیزی کریں گے, ان کو جو ہے وہ گریبان پکڑ لیں گے, ان کو ابیوزڈ کریں گے, وہ آپ کا اور نقصان کریں گے. آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے, کب تک بولیں گے؟ بول بول کے ایک دن خود چپ ہو جائیں گے. آپ اپنے اچھے کام برقرار رکھیے اور اللہ سے مدد مانگیے. یہ وہ چیزیں پروفیسر صاحب جو ہمیں سیکھنی ہیں, جن پہ ہمیں کام کرنا ہے. یہی بات جو آپ فرما رہی ہیں کہ ہمیں یہ سٹیمنا کریٹ کرنا ہے, ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا یہ موقف کہ جی آمین آہستہ کہنی ہے, رفع دین نہیں کرنا, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کہ آمین اونچا کہنا ہے اور رفع دین کرنا ہے. تو جب امام ابو حنیفہ جو سینئر تھے, استاد تھے ان کے, تو وہ جب فوت ہو گئے تو بعد میں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ جو کہ فرقہ کے بانی ہیں, جن کی یہ تھنکنگ ہے, یہ سوچ ہے, جن کے اپنے فالوورز تھے کہ جی رفع دین اونچی کرنا ہے اور ہاتھ اٹھانے ہیں, آمین اونچی کہنا ہے, جب بھی کبھی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آتے, فاتحہ کے لیے ملنے کے لیے ان کے قبر پہ آتے, تو کہتے جب وہ جتنی نمازیں وہاں مسجد میں ادا کرتے تو وہ رفع دین نہیں کرتے تھے, وہ آمین آہستہ کہتے تھے. تو آپ کے شاگرد کہتے, آپ کے فالوورز کہتے کہ حضور یہ کیا بات ہوئی, آپ کا تو موقف ہے, آپ کی ریسرچ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حدیث پاک موجود ہے کہ یہ رفع دین کرنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. فرمایا نہیں, میرا موقف یہی ہے کہ میری رائے ٹھیک ہے, اور رائے میں تو وہ میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن میں اختلاف بھی کرتا ہوں, لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ یار اتنے سینئر امام ہیں, میرے استاد ہیں, تو میں کوئی بات نہیں, ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان کی رائے پہ میں عمل کر لیتا ہوں. اندازہ کیجئے, یہ وہ سوچ ہوتی تھی اوائل دور میں جب تابعین تھے, تبع تابعین تھے, اور کرنے اولا کے لوگ سچے سچے لوگ تھے. یہ بعد میں ہم نے اس کو آگے جو ہے نیگیٹیوٹی جب ہم نے پھیلا دی ہے, اور اسی ایک بنیاد پر ہماری سیاسی زندگی میں, ہماری مذہبی زندگی میں, اور ہماری سوشل لائف میں, ہم آفس میں ایک بات کرتا ہے, ہم اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں, وہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد پوچھنے کے لیے تم نے میرے بارے میں یہ بات کی تھی. اب وہ بات پھر وہاں سے وہاں پہنچتی ہے, وہاں سے وہاں پہنچتی ہے, اور ایک جو ہے وہ طوفان بدتمیزی کا جو ہے وہ ایک لیول سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور وہ آفس کا ماحول جو بہت ہی پرسکون ہوتا ہے, وہ کچھ ہی وقت میں کسی کے ایک تیلی لگانے سے اور آگ لگانے سے جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے, اور بڑے بڑے اچھے دوست جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پھر ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت میں المیہ بن گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے. ہونا کیا چاہیے کہ جس سے آپ کی اچھی دوستی ہے, اگر آپ نے سن لیا کہ اس نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے, تو کسی اور وقت میں جب آپ کو غصہ نہ ہو, آپ پرسکون اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں, آپ اس سے علیحدگی میں بات کریں, لوگوں کے سامنے نہیں, علیحدگی میں بات کریں کہ دوست آپ نے ایسی بات کی, اگر کی تو آئندہ نہ کرنا, کیونکہ اس سے میرے اور تمہارے تعلق کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ کے اتنے سے جملے سے وہ بندہ اگر آپ کی اس نے تذلیل کی بھی ہوگی تو وہ آئندہ نہیں کرے گا. یہ بات ہوتی ہے, صرف بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. آپ
چاہیں تو کسی کو دوست بنا لیں, چاہیں تو پورا زمانہ دشمن بنا لیں, ڈپینڈ آن یو کہ آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں یا پھر خلاف ہو جاتے ہیں. آج جو ہم اپنے پاکستان میں ہر جگہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جہاں اختلاف رائے کی بات آتی ہے وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں اور سچویشنز جو ہے وہ ہاتھا پائی پر آ جاتی ہیں, گالم گلوچ پہ آ جاتی ہیں. ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جڑ کے رہنا ہے. جڑے رہو گے تو امن میں رہو گے, امان میں رہو گے. اگر تمہیں جو ہے وہ الگ الگ کر دیا گیا تو پھر تو توڑنا آسان ہو جاتا ہے نا. تو پروفیسر صاحب یہ تو ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اگر جڑتے ہیں, جیسے وہ ایک لکڑ ہارا تھا اور اس نے لکڑیاں جوڑ کے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ دیکھو یہ گٹا جو ہے وہ اس کو میں نے باندھ دیا ہے, اب اس کو تم توڑو. تو انہوں نے جب توڑنا شروع کیا تو وہ اتنی آسانی سے ان سے نہیں ٹوٹا. اس نے وہ ساری لکڑیاں جب کھول دیں, الگ الگ کر دیں, اس نے کہا کہ ان کو الگ الگ توڑ دو, تو بڑی آسانی سے ایک ایک لکڑی کو جو ہے وہ توڑتے چلے گئے اور وہ ساری کی ساری لکڑیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئیں. اس لیے الگ مت ہوں, لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہیں, اپنے آپ کو کمروں میں بند نہ کریں, انزائٹی پیشنٹ نہ بنیں, ڈپریشن میں نہ جائیں. اسلام کو دیکھیں, قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھیں. اگر آپ اکیلے ہیں, آپ کا کوئی دوست نہیں ہے, تو قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیے, آپ کو دوست مل جاتا ہے, آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے. ایک وقت میری لائف میں بھی ایسا تھا کہ میرا کوئی دوست نہیں تھا. میں بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک لیول پہ, ایک سٹینڈرڈ پہ ڈیولپ کرتی تھی کہ میری لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی ہے. یہ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنا رہی ہوں. تب میں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا سٹارٹ کیا. آپ یقین کریں مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ دوست کیسے بنتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ آپ نے کیسے چلنا ہے, اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو تو آپ نے اس سے کیسے. یہ قرآن پاک آپ کی رہنمائی کرتا ہے, اور جب یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر آپ کو دوست. آج سارا زمانہ میرے ساتھ ہے, مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے, لیکن کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو کانٹیکٹ اور قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کے بعد جو سمجھ آتی ہے آپ کو سکون دیتی ہے. بات وہ اطمینان دیتی ہے, پھر رات کی نیند آپ کو سکون سے آتی ہے. لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ یہ شخصیت اتنی سکون میں کیسے ہے, تو میرا سکون صرف انہی سب چیزوں میں ہے. اگر آپ بھی ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں, آپ ماڈرن لباس پہنیے, ماڈرن رہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان سب چیزوں سے, لیکن اپنے طور طریقے کو اور اپنے کردار کو اتنا بلند رکھیے کہ کوئی شخص اگر آپ پہ انگلی اٹھائے تو 2 دفعہ وہ سوچے ضرور کہ یار میں یہ کرنے جا رہا ہوں, مجھے اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کو اپنی پرسنالٹی میں شامل کرنی ہے. تو اس لیے پروفیسر صاحب آپ نے جتنا اوپنلی بتا دیا قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ, ہمیں آیتوں کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی طرح مت کرو جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا, پھر ان کا بتا بھی دیا کہ وہ کون لوگ ہیں. تو یہ تو تبھی پتہ چلے گا نا جب قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے, ایسے تو نہیں پتہ چلتا انسان کو. تو اب اگر ہم کسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو ہمیں اس پر جو اسے چل رہا ہے ہم نے وہ بھی بتا دیا. اب ہم اگر یہ بات کر لیں کہ اگر کوئی خلاف ہو جاتا ہے, کسی سے برداشت نہیں ہوتا اور اس کے دشمن جو ہے وہ زیادہ بن جاتے ہیں, تو پھر یہ جو نوبت جہاں تک پہنچتی ہے اس کے بعد جو ہمیں نتائج بھگتنے پڑتے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے. یہ ہے کہ ہمیں اس کو نصابات میں ڈالنا چاہیے, گھر میں تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے, میڈیا میں آنا چاہیے, اس کے اوپر گفتگو, مکالمے, اس کا آغاز ہونا چاہیے. ایک کلچر ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا کہ بھائی یہ نیچرل فینومینا ہے, اس سے کسی کو مفر مکر نہیں ہے, کوئی اس راہ فرار حاصل نہیں کر سکتا. کوئی شخص, کوئی ایسی معاشرہ, کوئی سوسائٹی ایسا ہی نہیں ہے جہاں اختلاف رائے نہیں. تو اس کے اوپر بھی کچھ ایٹیکیٹس, مینرز ہیں, آداب سکھائے ہیں جو ہمیں دین نے اور علماء نے اور تھنکرز نے لکھے ہیں. میں 2-4 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو سمجھ لینا, ایک لے مین اور ایک بڑا سے بڑا لکھاری اور مصنف اور ہر شخص اور لکھا جو تو بھی ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کو ایز اے کلچر ہم سمجھ لیں اور ایک زندگی کا اصول بنا لیا جائے کہ اختلاف رائے کے اظہار سے پہلے غور کر لیں کہ میں نے آج اس بات کو عیاں کرنا ہے, میں نے یہ لکھنا ہے, میں نے بولنا ہے. تو آپ 10 بار سوچیں کہ یار آپ ایک نئی بات کرنے جا رہے ہو, کیا آپ کی وہ بات صحیح ہے؟ غور کر لیں. پھر اس کے جو بعد ازاں جو نتائج آئیں گے آپ اس کو فیس کر لیں گے. اس کو غور کریں, ایسی نہیں کہ آپ بلا جو ہے وہ غور بات کی جا رہے ہیں, سمجھے بغیر بات کی جاتی ہے, لکھی جا رہے ہیں آپ. تو آپ جو بھی نئی بات کرنے والے ہیں, آپ کو اگلے شخص سے اختلاف کرنے جا رہے ہیں, تو ہر لکھاری کو, ہر لکھنے والے کو, ہر بولنے والے کو, ہر مقرر کو 10 بار سوچنا چاہیے. نمبر 2, اختلاف رائے کے لیے مناسب وقت کا
انتخاب کریں. ایسے نہیں کہ اچھا بھی میں نے, یہ وہی والی بات ہو گئی نا کہ جس وقت میں آپ ایک دم سے کسی پہ برس پڑیں گے, تم نے میرے بارے میں یہ بات کی, وہی میری والی بات کہ آپ اپنے دوست سے جا کے اس وقت میں پوچھیں جس وقت آپ بھی تھوڑے غصے میں ٹھنڈے ہوں. بالکل. آپ دیکھو نا, دوست بیٹھے ہیں, گھر والے بیٹھے ہیں, اچھا پتہ چلا بھائی نے بات کی تھی, مما نے بات کی تھی, گھر میں بیوی نے, اسی وقت جاتے ہیں ہم لڑنے, آفس میں چائے پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, آپ کھانے وقت ٹیبل پہ آپ بات کر رہے ہیں, وہ مناسب وقت نہیں ہے, مناسب وقت نہیں ہے. وہ چائے پی رہے ہیں یا میٹنگ ہو رہی ہے, فنکشن ہو رہا ہے, آپ اس میں شادی میں گئے ہوئے ہیں, بیچ میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, پارٹی میں گئے, وہاں اپن بات کر لی, تو یہ مناسب وقت نہیں ہے. آپ اسپیشل جائیے, ون ٹو ون ملاقات کریں, فیس ٹو فیس ملیں, پھر اس سے بات کریں اور مناسب وقت میں اس کا اظہار کیا جائے. نمبر 3, بالکل بلا بلائے بن مانگے اپنی رائے کا اظہار نہ کریں. کہ آپ اس نے بات کر دی ہے, اب آپ سے کوئی کہے یار آپ کیا کہتے ہو, پھر بتائیں. اگر آپ کو کوئی کہہ نہیں رہا, یا آپ اجازت مانگ لیں کہ میں اس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, کیا میں ایڈ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. بالکل. پھر آپ نمبر 4, اختلاف رائے کا اظہار تہذیب کے دائرے میں کریں. اگر جیسے اس نے ایک کالم لکھ دیا, اس نے ایک بات لکھ دی ہے اپنی کتاب میں, اپنے آرٹیکل میں, اس نے کسی پروگرام میں بات کر دی ہے, کسی محفل میں, کسی فنکشن میں بات کر دی ہے, تو بھائی اگر آپ ریپلائی کرنا چاہتے ہو, آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہو, تو یار آپ نے یہ کہا تھا میری رائے, تو آپ بڑے تہذیب سے دیں, بھائی آپ نے بات کی, یہ آپ کا حق ہے, تو پلیز مجھے آپ حق دیتے, میں بھی اپنی رائے اظہار کروں. آپ مناسب الفاظ, موزوں الفاظ اور اس سے اظہار کریں. نمبر 5 ہے دوسروں کی رائے کا احترام کریں. آپ کہیے میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں, بالکل, تو آپ میری جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں, آپ پلیز میری بھی رائے کو سن لیجئے, اور اس کو مانے یا نہ مانے آپ پہ, مگر پلیز یار مجھے میری رائے کا بھی احترام کریں. صحیح بات. نمبر 6, کسی باصلاحیت, جو اگر آپ نے ایک بات کی, اس نے بات کی, وہ ایک اختلاف ہو گیا, تو آپ کسی تھرڈ پرسن سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں, تو وہ باصلاحیت ہو, آپ دونوں سے باصلاحیت ہو, وہ معتبر ہو, اس سے فیصلہ کروائیے. آپ آپس میں مت جھگڑیں کہ یہ بھائی میں غلط ہوں تو غلط ہے, نہیں. آپ نے بات کر دی, اس نے بات کر دی, اختلاف ہو گیا, اب وہ نہیں قائل ہو رہا, آپ اس کو قائل نہیں کر پا رہے, تو آپ تھرڈ پرسن کے پاس جائیے, جو سینئر ہو, جو معتبر ہو, جو کسی اوپر آپ اعتبار کرتے ہو, ٹرسٹ وردی ہو, اس سے فیصلہ کروائیے. پھر فریقے ثانی کے خلاف بغض نہ رکھیں. سب سے بڑی بات دل میں نہ رکھیں. یار اس نے بات کی تو کیوں کی, جیسے آپ نے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. انٹرو میں آپ نے کہا کہ یہ بات ہمیں بات سیکھ لینی چاہیے کہ جس طرح مجھے رائٹ ہے, حق ہے بولنے کا, اختلاف رائے کا, تو دوسرے کو صرف اس بات پر کہ اس نے کالم میرے خلاف لکھ دیا, یا اس نے میرے بات کے خلاف بات کر دی ہے, اور میں بغض دل میں ڈال لوں, نہیں. اور ویٹ کروں اس وقت کا کہ جب مجھے موقع ملے تو میں اس کی بے عزتی کروں. میں جب ملے گا تو میں اس کو جناب یہ سبق سکھا دوں گا, ایسا نہیں. نمبر 8 ہے کہ اختلاف کو اپنے حد تک محدود رکھیں, بلا وجہ افشا نہ کریں. بس اس سے بات کر دی, اب آپ افشا نہ کریں, اس کے منہ پہ جا کریں, اس کے سامنے کریں. یہی تو بات ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بیچ میں شامل نہ کریں. جتنی زبانیں ہوں گی اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ لوگ بھڑکاتے رہیں گے, تیلیاں لگاتے رہیں گے, اور آپ بھڑکتے رہیں گے. موضوع وقت, موضوع جگہ کا انتخاب کریں. اور آخری ہے, اس میں اور بھی ہو سکتے ہیں جو میں چند لکھ پایا ہوں, جو میرے ذہن میں آئے, کسی بھی صورت میں تعلقات نہ توڑیں. تعلقات نہ ختم کریں اپنے. بالکل صحیح بات. اس نے شادی میں, اس نے فنکشن میں, اس نے کتاب میں یہ میرے بات خلاف لکھ دی ہے, کوئی بات نہیں بھائی. یہ تو صحابہ کرام میں, ازواج محترات میں کسی ایک بات میں, مسئلہ میں اختلاف ہوئے, کیا انہوں نے جو ہے وہ تعلقات قطع کر لیے؟ نہیں. آپ کہیں کہ میری رائے یہ ہے اور اس کی رائے یہ ہے, تو رائے کے لحاظ سے آپ میں اختلاف ہے, لیکن بینگ اے سوسائٹی میں برادرہڈ, بھائی چارہ, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے, یہ نہیں کہ رشتہ دار ہونے کے ناطے, یا استاد شاگرد ہونے کے ناطے, ایک بینک میں, ایک آفس میں کام کرنے کی بنیاد پر میں اس سے قطع تعلق کر لوں, بالکل صحیح بات. یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. تو ناظرین کرام, بلکہ ایسے لوگوں کو تو سلام دعا لینا یا ان کی مدد ایسے موقع پہ کرنا جہاں وہ کہیں ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں صرف آپ ہی انہیں نکال سکتے ہو, یہ اس کا ثواب بھی ہے, اور دوسرے پر یہ جو نیکی آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ شخص آپ کی دشمنی سے دوستی میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتی ہیں, سیکھنے کو ملتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اس کے پاس چلے جائیں, ہم اس سے سیکھ لیں, ہم اس سے سیکھ لیں. تھوڑا وقت نکالیے اپنی ذات کے ساتھ, قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ لیں اور نبی پاک کی سیرت مبارکہ پڑھ لیں. آپ جان جائیں گے کہ انسان اور انسانیت کیا کہتی ہے اور کیا ہے,
کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں, کسی کے طور طریقے اپنانے کی ضرورت نہیں. صرف آپ یہ 2 کام کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک اچھا انسان آپ نے کیسے بننا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کا جو ہے وہ درجات کس طرح بلند ہونے ہیں. اس وقت میں وہ وقت نہیں ہے کہ فلاں بندہ مجھے اچھا سمجھے, فلاں اچھا سمجھے. آپ جتنے مرضی اچھے بن جائے, کوئی نہیں اچھا سمجھے گا. لوگ کیڑے نکالیں گے آپ میں. آپ جتنے اچھے ہوں گے, لوگ آپ کو اتنا برا بنا کے پینٹ کریں گے, کیونکہ یہاں پہ لوگ کسی کا ساتھ دینے والے نہیں بلکہ جڑیں کاٹنے والے بیٹھے ہیں. تو کیا کون جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا؟ ایک آپ کی ماں, اور سب سے پہلی ذات اللہ کی, اس کے رسول کی. رسی کو مضبوطی سے تھام لیں, بس ادھر ادھر پھر مت دیکھیں. اللہ سے مانگیں, اللہ سے شکایت کریں, اللہ کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آپ کی مدد کے لیے فرشتے نہیں اتریں گے, پاسبل ہی نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں گے جو فرشتہ بن کے آپ کی مدد کریں گے, آپ کو سمجھائیں گے, آپ کو احساس دلائیں گے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا لیکن مجھے احساس ہی نہیں تھا اس ٹائم. وہی پروفیسر صاحب والی بات کہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. بینگ اے ماہر نفسیات, میں بھی آپ کو سوشل ایشوز کے بارے میں جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتی رہتی ہوں, اور جو ہمارے یہاں پروفیسرز, ڈاکٹر اور پڑھی لکھی کمیونٹی جو میرے پاس آ کر یہاں بیٹھتی ہے الحمدللہ, وہ اپنے تجربے سے جو آپ کو سکھاتے ہیں, جو آپ کو بتاتے ہیں. اور میں بھی اس چیز کی جو ہے وہ قدر کرتی ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ میرے پروگرام میں جو ہے وہ آتے ہیں, جن کو سوچ ہے, سمجھ ہے, جن کا ایک کردار ہے جو وہ دنیا کو دے رہے ہیں اور اپنی اپنی ڈومین میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم ہر طرح کے لوگوں کو بلاتے ہیں, ہر طرح کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, ہر کسی کا اپنا الگ انداز ہے. لیکن شعور جن لوگوں کو ہے ان کے انداز پہ پھر میں اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں, پھر میں آگے میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. یہ آپ کے پاس الفاظوں کا خزانہ بھی ہو تو ختم ہو جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ نے اتنے شعور سے نوازا ہو کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز ہو, اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوتی ہے, جو آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہے. جذباتیت نے جنم لے لیا ہے, قتل و غارت آ گیا ہے, غصہ ساتھ سے جو ہے وہ ہزاروں سال ہو جاتے ہیں, سالوں سال گزر جاتے ہیں, ہم رشتہ داروں سے نہیں ملتے, اپنے جو ہے وہ بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں ٹائم پہ جو ہے وہ مجھے صرف یہ کہہ دیا تھا, اس نے مجھے سلام نہیں کیا, اس کے بچوں نے مجھے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے. خون کے رشتے تو کم سے کم وفادار ہو جائیں, خون کے رشتوں سے تو جو ہے وہ وفا مل جائے, باقی تو پھر بعد میں باہر کی بات ہے کہ کوئی وفا کرے آپ کے ساتھ یا نہ کرے, آپ وفادار بنیں. ہر انسان, پروفیسر صاحب اگر یہ سوچ لے کہ میں وفادار بن جاؤں, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تم وفادار بنو. ہم تم کی بات کرتے ہیں, اپنی بات نہیں کرتے. اگر کوئی غلطی ہے کسی میں تو وہ اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کرتا, دوسرے کو ٹھیک کرنے چل پڑتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ. تو یہ والی جو بات ہے نا, اس سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ نکلنا پڑے گا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عشق جی, یہی بات کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ بات اپنے ذہنوں میں اور اپنے دماغ میں ڈال لینی چاہیے کہ جس طرح کب تک ٹھیک کریں گے کسی دوسرے کو آپ؟ ہاں, مجھے جینے کا حق ہے, ہاں, تو اس کو بھی حق ہے, کیونکہ ہم دوسرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم اپنی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اپنے اندر جو ہمارے جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کر لیں, لیکن ہم دوسرے کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہاں تو پھر آپ کی جنگ چل جائے گی. یہ چیزیں نہیں کرنی ہمیں. بے شک. کیا کہتے ہیں ہم کسی کو کوئی بات سکھانا بھی چاہتے ہوں جی, تو پہلے اس سے مانوسیت پیدا کریں. بالکل بالکل. اس کو پہلے قائل کریں, پھر اس کو مائل کریں, اور پھر اس کو آہستہ آہستہ, جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ غلط کر رہا ہے, اگر آپ وہیں پہ پن پوائنٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, گلی میں, بازار میں, گھر میں, کلاس میں, بڑی ماما نے, پاپا نے, بھائی نے بچوں کے سامنے شادی کے فنکشن میں ڈانٹ دیا, تو وہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا, نہیں سدھرے, اور بدتمیز ہو جائے. ابھی ہمیں موضوع وقت کا جو ہے نا, یہ ہمیں کاش ہمیں شعور آ جائے کہ میں نے یہ بات کہنی ہے تو کس وقت کہنی ہے. اچھا, وقت کا دیکھیں کتنا بڑا حساب کتاب ہے جو ہماری لائف میں بالکل بھی نہیں ہے. ہم وقت کو دیکھتے ہیں, اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے, شروع ہو جاتے ہیں ہم. اسی وجہ سے ہمیں یہ شعور میں بھی لانا ہے کہ میں نے دیکھا یہ بات غلط ہے, یا میں نے یا اس نے بات کی تھی, میں ابھی نہیں بات کروں گا, اس کو میں چائے پہ بلاتا ہوں جی, کھانا کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, فون کیا, آپ نے ٹیکسٹ کر دیا کہ یار آج آپ ملنا چاہتے ہیں, آج آپ چائے پینا چاہتے ہیں, آپ نے اس کو انوائٹ کیا, اچھا ماحول کریٹ کریں. یار میں نے سنا ہے, آپ نے یہ لکھا ہے, آپ نے یہ بولا ہے, میں نہیں تھا, میں نے سنا کہ آپ نے کہا ہے, اس نے کہا ہے, تو پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یار آپ کی یہ رائے ہے, میری یہ رائے ہے. تو آپ اس ماحول میں بتائیے کیا وہ آپ کے اس عمل سے لڑائی ہوگی؟ نہیں ہوگی لڑائی. اگر آپ اس کو اپنی صفائی دینا چاہتے ہیں, کہنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ جب آپ کا عمل میں خلوص پایا جائے گا اور آپ بھلائی چاہتے ہو اس سے بات کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ تمہارے الفاظ میں
تمہاری کئی بات میں اتنی طاقت ڈال دے گا کہ طاقتیں پرواز رکھتی ہوگی، بالکل اور وہ اس کے دل و دماغ میں اتر جائے گی، ایسا ہی۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ بات اتنی اثر انگیز ہوگی کہ اس کے اندر جو کنفیوژنز ہوگی سب دور ہو جائیں گی۔ اچھا، ہمیں سیکھنے کو بھی تو یہی ملا نا کہ آپ نے اپنے عمل کو پختہ کرنا ہے۔ بے شک، آپ کا عمل، آپ کا کردار جتنا پختہ ہوگا اگلے انسان پہ اتنا ہی اثر ڈیولپ ہوگا۔ بے شک، عمل ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باتیں ہوں اور عمل نہ ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں وہ عمل ہے تو آپ کسی کو جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں تو یہ بات نہیں ہے، آپ نے یہ بات کی، آپ کو ایسا لگا، تو کون سا ایسا لمحہ تھا جب آپ نے اس چیز کو فیل کیا؟ اگلا بندہ جواب ہی نہیں دے پائے گا آپ کو، کیونکہ اسے پتا ہوگا اگر اس نے بات کی ہوگی تو وہ خاموش ہو جائے گا، اگلی دفعہ نہیں کرے گا۔ آپ پیار اور محبت سے بات کو مل بیٹھ کر جو ہے وہ حل کرنے والوں میں بنیں، بجائے کہ جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیں، تباہ کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی دشمنی پہ اتر آئیں، گھر تک پہنچ جائیں، ماں باپ تک پہنچ جائیں۔ آج کل جو جس کو جس سے پرابلم ہوتی ہے وہ فٹافٹ جو ہے وہ ماں باپ کو بیچ میں جو ہے وہ لے آتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بالکل نہیں سکھائی گئی، نہ ہماری ثقافت سے ریلیٹ کرتی ہیں، نہ اسلام سے ریلیٹ کرتی ہیں، نہ ہی ادب کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے بھی ماں باپ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور غلطی اس بندے نے کی ہے تو اس کے ماں باپ کا کیا قصور ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ یہ لوگوں میں بہت بڑی بات ہے۔ اور پروفیسر صاحب، آج اگر ہم اس بات کو یہاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو یہ پھر اس ٹاپک کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ ہر بات پہ جو ہے وہ تمہاری ماں نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی، تمہارے باپ نے تمہیں یہ نہیں سکھایا۔ بھائی، کسی کے ماں باپ نے کچھ سکھایا یا نہیں سکھایا، آپ کا اختلاف اس کے اختلاف رائے سے ہے، اس میں ماں باپ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ یہ کہیں کہ تربیت ہے یا نہیں؟ آپ استاد نہیں سکھایا، تم اس انسٹیٹیوٹ سے آئے ہو، یہ تم گھر سے آئے ہو، تمہاری ذات، تمہارے پیرنٹس، اٹ مینز کہ آپ اس کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو نفرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بزرگ کا نام آتا ہے تو انہوں سے کسی نے کہا نا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضور مجھے وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا بیٹے وصیت یہ ہے کہ کبھی خدا نہ بننا اور کبھی رسول نہ بننا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اچھی وصیت فرمائی۔ فرمایا حضور مجھے سمجھا دیں کہ کون بدبخت مسلمان ہوگا جو یہ کرنا چاہے گا، وہ یہ کوئی خدا بننا چاہتا ہے نہ کوئی رسول بننا چاہتا ہے۔ فرمایا ہاں بیٹے، اگر نہ سمجھو تو جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، مگر اگر غور کرو تو یہ جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ حضور سمجھا دیں۔ انہوں نے فرمایا دیکھو، یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو میں کہوں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، بالکل، اس صرف خدا کی شان ہے، خدا کی شان ہے۔ کسی اور بندے کو اللہ نے ایسی صفت نہیں وہ دی، ذات پرفیکٹ ہے، بس کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ لم یلد ولم یولد، بے شک، الہکم الہ واحد، وہ اللہ ایک ہے جس کو ہر خطا، ہر غلطی، ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اس کی ذات ہے، پاک ہے، بے شک پاک، پیوریفائڈ، بالکل، گلوریفائی۔ مگر فرمایا کہ رسول نہ بننا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ رسول سے اختلاف کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو فرمایا یہ بھی صرف رسول کی ذات کا اللہ نے یہ مقام دیا ہے، میری اور آپ کی ذات کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ میں نے آپ سے اختلاف کر لیا تو میں کافر نہیں ہو گیا، آپ نے میری بات نہیں مانی، میں اختلاف کر لیا، اختلاف رائے کر لیا تو آپ کافر نہیں ہو گئے۔ آپ یہ لفظ جملہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ دیکھو کتنی پیاری حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھائی کہ اگر میں اور ہم سب سمجھ لیں، ہر لکھاری، ہر لکھنے والا، ہر مبلغ، ہر جتنے بھی ہم اپنے ہر شعبے میں جو ذوق ہے، کبھی خدا نہ بنے، خدا نہ بنے۔ اگر میاں ہے اور بیوی سے اختلاف کر رہی ہے نا، تم نے میری بات نہیں مانی، تم یہ ہو گئی، یا بیوی یہ کہے، یا بڑا باس یہ کہے، چھوٹا باس یہ کہے، اس کے سب آرڈینیٹس یہ کہہ دیں، تو اس طرح نہیں، کبھی خدا نہ بنے اور کبھی رسول نہ بنے۔ اگر یہ بات ہمیں دماغ میں آ جائے اور ہمارے عقیدے کا، ہمارے سوچ کا، ہمارے نظریے کا حصہ بن جائے تو یہ انشاءاللہ یہ معاشرہ یہ جو ہے ایک کیاری بن جائے گی۔ اور ایک اور بات پروفیسر صاحب، جھوٹ پہ رشتے قائم مت کریں۔ جھوٹ پہ جو رشتے قائم ہوتے ہیں اس کے بعد جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں نا، میں نے مینٹل ہاسپٹل میں لوگوں کو سسکتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے 3 سال وہاں جاب کی ہے اور میں نے وہاں لوگوں کا علاج کیا ہے۔ آپ یقین کریں، ابھی بھی میرے پاس جو آج کے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ صرف میرے پاس یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ایک جھوٹ پہ قائم رشتہ جب ٹوٹتا ہے نا تو انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ جس شخص کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کی توقعات لگ جاتی ہیں، جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ شخص اس کو جو ہے وہ جھوٹے خواب دکھا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اچانک سے جب راستہ دیکھتا ہے کہ اب یہ شخص جو ہے وہ بالکل مجھ میں انوالو ہو گیا ہے، اب میں اس کو سائیڈ پہ جو ہے وہ کر کے سائیڈ سے نکل جاؤں۔ یہ چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک سچویشن
سچویشن اختیار کر گئی ہیں. اس پہ میں اسپیشل پروگرام کروں گی. مجھے بہت سارے لوگوں نے لکھا, میرے پروگرام پہ کمنٹس بھی آئے کہ ڈاکٹر صاحبہ اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کریں. ہماری نوجوان نسل جو آج اس انتشار کا شکار ہے کہ ہم بہت جلدی لوگوں پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں, تو ہم اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. اور پروفیسر صاحب کوشش کروں گی کہ آپ جو تشریف لائیں تو ہم اس ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کریں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ آج اختلاف رائے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ساری بات کی. اگر کوئی چھوٹا میسج دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی میں وہی بات کہ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ ہر ایک کا حق حاصل ہے, اور جس طرح مجھے یہ بولنے کا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا حق ہے, تو ہمیں دوسرے کو بھی یہ حق دے دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں اور پروگرام سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, پسند بھی کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جو مارننگ میں اٹھ کے سب سے پہلے جو ہے کوہ نور ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ کوہ نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان یہ پروگرام دیکھتے ہیں, اور آپ اس چیز کو بہت پسند کر رہے ہیں کہ ہم ایک دن ہیلتھ ڈسکس کرتے ہیں, ایک دن جو ہے وہ ہم لائف اسٹائل ڈسکس کرتے ہیں اور تمام سوشل ایشوز پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل. یہ میری پوری ٹیم کی محنت اور میری محنت ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ محنت آپ کے لیے جو ہے وہ کرتے رہیں گے جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں. اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے, کل پھر نئی صبح نئے آغاز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.